अस्सलाम वालेकुम। शरई निस्बत के बग़ैर इस्लाम ही नहीं पूरे का पूरा, आज का ये टॉपिक है। सबसे पहले तमाम मुस्लिमीन भाइयों को मेरी तरफ़ से दोबारा अस्सलाम वालेकुम के बाद नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल इज़्ज़तु लिल्लाहि जमीआ व रसूलिही व तुअज़्ज़िरू व तुवक्किर। अल्लाह की इज़्ज़त है सारी की सारी और उसके रसूल की ताज़ीम और तौक़ीर है। इसके साथ हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मुस्लिमीन की शरई निस्बत के बग़ैर पूरे का पूरा इस्लाम क्यों नहीं है? भाई, इस्लाम के मानने वाले को कहते हैं मुस्लिमीन। अगर मुस्लिमीन ख़त्म कर दिया जाएगा, मुस्लिमीन को पसे पर्दा कर दिया जाएगा, मुस्लिमीन को और उसके मेटावर्स को और उसकी पहचान को एक ख़ास उलमा की पहचान तक रखा जाएगा और आम लोगों को वो मेटावर्स, वो पहचान वो नहीं दी जाएगी, तो इस्लाम का नुकसान है। उसमें इस्लाम का कोई फ़ायदा नहीं है। इस्लाम की वो बातें जो जय्यद किस्म की हैं, यही तो जदीद फ़िक़्ह है कि उनको आगे पेश किया जाए और लोगों तक पहुँचाया जाए कि भाई इस हालत में हमारा, यानी कि तक़सीम उम्मत की हालत में, इसका मतलब ये है कि इस्लाम की जमात तक़सीम है। इस्लाम जमात के साथ है, जमात के अलावा नहीं है। तो जमात अब शरई निस्बत की आ गई है अहमियत के भाई शरई निस्बत वाली जमात ही क्यों है। शरई निस्बत, ये जमात इस्लामी कहती है कि हम मुस्लिमीन हैं, लेकिन शरई निस्बत से अपनी पहचान नहीं करवाती। जमात इस्लामी की निस्बत से अपनी पहचान करवाती है और उसका अलग से दस्तूर बनाया हुआ है जो 1400 साल पहले भी नहीं था और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी नहीं बनाया और इजाज़त भी नहीं दी। और उसके अलावा मंशूर और मुख्तलिफ़ किस्म के आगे प्रोग्रामात, मनसूबाबंदियाँ, 5 साला मनसूबाबंदी, 10 साला मनसूबाबंदियों के कोर्स अलग बनाए हुए हैं। इन लोगों ने इस्लाम के मुतबादिल ऐसे निज़ाम खड़े किए हुए हैं कि इस्लाम को समझने का जो तालिब इल्म है वो बिल्कुल, यानी कि एक मखबूतुल हवास होकर या तो इनके पीछे चल पड़ेगा बेचारा, जिसको इल्म नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा। हल यस्तवी वल्लज़ीना ला यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून वल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून अल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। जानने वाले जान लेते हैं, जब एक मरतबा जान लेते हैं और उसके बाद वो बराबर नहीं रहते उनसे। हल यस्तवी, कैसे बराबर हो सकते हैं जो ना जानने वाले हों। अब हम कहते हैं इल्मो बस करियो यार, अलफ थे कोई अलफ दरकार नहीं। वो इल्म नहीं है जिससे बस करी, वो एक झगड़ा है, उसको हम समझते नहीं हैं, उस बात को लेते नहीं हैं कि ये जो इंसान ने फ़िलासफ़ी किताबों से पढ़ी है उनकी बुनियाद पर झगड़ रहा है। पीछे एक स्टोरियाँ लिखी हुई हैं, पीछे एक हिस्ट्री लिखी हुई है, उसकी बुनियाद पर ये उलझ रहा है। बात यहाँ हो रही है कि उन सारी स्टोरियों की स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ से कैंची मारी गई इस्लाम को, वो उसकी शरई निस्बत है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुस्लिमीन थे सारे, अल्लाह के मुस्लिमीन थे, फरमा बरदार थे और इसी पहचान से आगे निस्बत शरई चल रही थी। तो मुस्लिमीन अब हम किसके हैं? अब हम किसके मुस्लिम हैं? हमारे कार्ड पर, शनाख्ती कार्ड के अलावा वो हमारे वो जो एम्बेसी कागजात होते हैं उसमें लिखा होता है मुस्लिम, नॉन मुस्लिम की अथॉरिटी लिखी होती है। तो वहाँ वो हमें गोरों ने नॉन मुस्लिम और मुस्लिम का सिखाया, तो वो हमारा अपना लैंग्वेज नहीं। मुस्लिम वर्ब है, फ़ेल है, इसम नहीं है। इसको हम नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। जहालत की हद ये है कि मुल्ला ने, दरबारी मुल्ला ने नाम का भी तर्जमा करके मुसलमान रख दिया। वहाँ से भी वो लोग आगाही नहीं हासिल कर सकते कि जो हक़ पर चलना चाहते हैं। मौलाना मदूदी जैसों ने तफसीरों में अपनी में कि अल्लाह ने हमारा नाम मुसलमान रख दिया, तो बस वो ठान पक्के हो गए पहले ही। वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, उसे कहो मुस्लिम, वो कहता है हमने मुस्लिम नहीं हैं, हम मुसलमान हैं।
وہ مسلمان سے ہی ہوتا ہے۔ اب بتاؤ ان لوگوں کو جن لوگوں کو پکا کیا ہوا ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں مسلمان ایک نیا دین ہے اور یہ ایک اسلام میں بدعت آ گئی ہے، کیا سمجھائے؟ اس مولانا نے جس نے غلط تعلیم دی اس کو تو اصالہ ثواب اس کی روح کو تو پہنچتا رہے گا۔ وہ فرشتے تو لکھ رہے ہیں حساب کے کس کے زمرے میں کیا جا رہا ہے۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ کام کون احسن و عملہ کی بنیاد پر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا ہے دیکھنے کے لیے کہ ایکم احسن و عملہ، تم میں سے احسن عمل کون کر رہا ہے، کون اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، کون ایسی کتابیں لکھ رہا ہے کہ جو ہسٹری کی بنیاد پر ریورس گیئر لگا کر لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ اسلام ایسے تقسیم ہوا۔ کچھ لوگ بہت کم قلیل ایسے ہیں کہ جو یعنی کہ اس بنیاد پر کہ لڑائی نہ ہو، فتنہ فساد زمین پر نہ ہو، یہ قرآن میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اب باقی بہت کم بچ گئے ہیں وہ لوگ کہ جو فساد سے منع کرنے والے ہوں۔ تو ہم فتنہ میں پڑے ہوئے ہیں، فساد میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی منع کرتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ الگ سے کوئی فرقہ ہے اور الگ سے اپنی پہچان کرا رہا ہے اور ہم میں شامل نہیں ہے، اور بنیادی طور پر اس کی بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ فتنہ کیا ہے، فتنہ کس کو کہتے ہیں، جبت کیا ہے، طاغوت کیا ہے۔ یہ ایک لمبا لٹریچر ہے، میں مختلف ٹاپکوں میں اس پر بیان کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ ڈیٹیل میں بیان پھر ہوگا۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ڈیٹیل بیان یہی تھا کہ مسلمین کی شرعی نسبت کے بغیر نہ تو ہم یعنی کہ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں، اور اس کی پہچان کے بغیر اسلام ہی نہیں باقی رہ جاتا مکمل طور پر۔ یعنی کہ اگر آپس میں تقسیم ہے مسلمین اسلام کو ماننے والے، تو سمجھو کہ اسلام کا نظام تقسیم ہے۔ پریکٹیکلی لوگ ایسے سوچتے ہیں، وہ باتوں کو نہیں دیکھتے، وہ نعروں کو نہیں دیکھتے، وہ دیکھتے ہیں کہ یہ شرعی نسبت کی بنیاد پر ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان لوگوں نے کیا جماعت بنا لی، ان لوگوں نے کیا فرقہ بنا لیا، ان لوگوں نے مختلف جماعتیں شرعی نسبت پر بنا لی اور مختلف غیر شرعی نسبت پر اس لیے بنا لی کہ شرعی نسبت والے اپنے آپ کو مسلمین سمجھتے ہیں، دوسروں کو نہیں سمجھتے، اس لیے یہ ظاہر کریں کہ ہم قادیانی مسلمین ہیں، ہم اہل حدیث مسلمین ہیں، ہم بریلوی دیوبندی مسلمین ہیں، اور قادیانیوں کو بھی درمیان میں لے آئے ہیں۔ اس طریقے سے کیوں نہ ہم اپنی شرعی نسبت مسلمین پر آئیں کہ جس کی بنیاد پر ہم ہیں۔ قادیانی تو اس بنیاد پر نہیں ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدیہ کہتے ہیں، احمدیہ کی نسبت پر ہیں، اور شیعہ بھی اس بنیاد پر نہیں ہیں، شیعہ بھی مومنین کی نسبت پر ہیں، مسلمین کی نسبت پر نہیں ہیں۔ باقی جو بچے کچے تھے ان کو مسلمان کی نسبت پر لگا دیا گیا، اور باقی جو اصل نسبت مسلمین کی تھی کہ جس کی بنیاد پر امت کی وحدت ہوتی تھی، اس کو ہم نے ایک گٹر کے نیچے دبا کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی، اور اس کام کو کہا کہ چلو ٹھیک ہے مٹی ڈال دی، مٹی ڈالو اس پر۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ امت کی وحدت کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے، قرآن و سنت کی آیات کے مطابق بات کرتا ہے، تو ہماری اپنی جماعتیں ہمارے راستے میں زنجیریں بنتی ہیں ہمارے پاؤں کی، اور ہمارا لٹریچر وہ جماعتوں کا یعنی کہ الگ سے ایک ہمارے سر پہ سوار ہوتا ہے گھوڑے کی طرح، کہ اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ حق بات کیا ہے۔ دیکھنا تو یہ چاہیے نا بھئی، اسلام کا کیا فائدہ ہے، امت کا کیا فائدہ ہے، پاکستان کا کیا فائدہ ہے۔ یہی قرآن سنت سے اخذ کرنا چاہیے ہمیں، اور کیا کرنا چاہیے۔ تو اگر ہم ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دیں گے، دوسری باتوں کی طرف توجہ دیں گے، مختلف بحثوں میں چھڑ جائیں گے کہ جو بحثیں ہمارے لیے یعنی کہ یہ نہیں کہ ہماری پوچھ ہوگی ان سے، لہا ما کسبت والا ہم ما کسبتم، لہا ما کسبت ایسے کر کے آیت ہے قرآن کی پوری، کہ ان کا عمل ان کے ولنا اعمالنا لنا اعمالکم ولنا اعمالنا، ان کے مال ان کے ساتھ، تمہارے مال تمہارے ساتھ۔ ان کی ہسٹری 1400 سال پہلے کی ہے، بنو امیہ کی ہے، بنو عباس کی ہے۔ تم نے اس کی بنیاد پر آ کے جو مسلمین تھے اصل میٹاورس پر، ان کو بھی ذلیل کیا۔ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمین کا صحیح ثابت کرنے کے لیے مختلف نسبتیں اپنائیں، تم پھر باز نہیں آئے، تم نے اوپر سے اور نسبتیں بنائیں، اور اس طرح سلسلہ بڑھتا گیا، نہ صرف فقہی بلکہ طریقتی، لسانی، جغرافیائی، کانٹیننٹل، کنٹری وائڈ نسبتیں ساری کی ساری اہمیت رکھتی ہیں۔ بلکہ لینگویج
کمیونٹی رولز کی بنیاد پر اب دیکھیں نا، مختلف قسم کے انقلابات نمودار ہو رہے ہیں، جس میں ایران رشیا کے ساتھ ملا ہوا ہے، چین ملا ہوا ہے، وہ اپنے نیشنلزم اور کمیونزم کی بنیاد پر ملا ہوا ہے، ایران والے اپنے لینگویج روٹس کی بنیاد پر ملے ہوئے ہیں، اور ہر گروہ کا اپنے مفادات ہیں۔ ان مفادات کی خاطر وہ اسلام کو کون دیکھتا ہے کہ اسلام کا کس بات پر فائدہ ہے؟ جس بات پر اسلام کا فائدہ ہوتا ہے، اسلام والے اس کو کہتے ہیں یہ جزوی بات ہے۔ اصل میں کلی بات وہ ہوگی جو دشمن ہمیں ایسی مثال گاڑ کے دے گا کہ تمہیں ادھر سے نقصان ہو رہا ہے دین کے اندر، اصل تو نقصان یہ ہے تمہارے خاکے چھپ رہے ہیں، تمہاری توہین رسالت ہو رہی ہے، گستاخی رسول کر رہا ہے کوئی۔ بس اس بات کا اتنا سا ان جاہلوں کو علم ہو اور اس بات میں یہ لگے رہیں اور لڑتے رہیں اور بھڑتے رہیں، حق کو نہ پا سکیں، احتجاج کرتے رہیں، مظاہرے کرتے رہیں، اس بات کو، حق کو جو پائی ہو اس کو بیان بھی نہ کر سکیں، ناحق باتیں پارلیمنٹ میں چل رہی ہوں، حکومت میں چل رہی ہوں، ان کو دیکھے کہ یہ اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چل رہی، اور یہ جو اصطلاحیں استعمال ہو رہی ہیں اسلام کی، یہ غیر اسلامی اصول کی بنیاد پر ہو رہی ہیں، تو شریعت کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے شرعی بنیاد پر؟ تو اس کا تو شریعت خود راستہ مقرر کرتی ہے۔ احسن تفسیرہ تو کتاب آپ ہے، قرآن آپ ہے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ اصل مقصد یہی ہے کہ مسلمین کی شرعی نسبت کے بغیر تو ہم، پہلی بات یہ ہے کہ دائرہ اسلام میں ہی نہیں آتے، دوسری بات یہ ہے کہ نئے مسلمین کی دائرہ اسلام اجازت ہی نہیں دیتا، دائرہ اسلام ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، پھٹا ہوا ہے، اپنے ریفرنس مسلمین کے میٹاورس سے ہٹا ہوا ہے، اس لیے وہ اہمیت نہیں دیتا اور اجازت بھی نہیں دیتا کہ نئے مسلمین کی جائیں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے والے مسلمین کو پہلے بتاؤ تم نے کیا کرنا ہے، ان کے بارے میں کیا احکامات ہیں، اور ان کو اگر تم پورے حقوق نہیں دو گے اور وہ ظلم کے نظام میں مبنی میں موجود رہیں گے تو تمہیں کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ تم اللہ کے اس دین کی نمائندگی کرو کہ جو بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، پستیوں کی طرف نہیں لے کے جاتا۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی میرے بھائی۔ یہ تو جہاد تک شرعی نسبت کی بنیاد پر کے بغیر ممکن نہیں ہے، شرعی نسبت کی اتنی ویلیو ہے۔ میں تو بیت المال کی بات کر رہا ہوں کہ بیت المال ہم بنا ہی نہیں سکتے شرعی نسبت کے بغیر، جب تک ہم اس کا کارڈ استعمال نہ کریں شرعی نسبت کا تو ہمیں حق حاصل نہیں ہے کسی جماعت کو، کسی فرقے کو، کسی گروہ کو وہ بیت المال جمع کرنے کا حق حاصل رکھے، جب تک کہ مسلمین کی رجسٹریشن اس کے ہاتھ میں نہ ہو اور وہ قولی اسمی قولی فعلی طور پر مسلمین کا دعویٰ نہ کرے۔ اگر کوئی اسمی کرتا ہے تو اس کو قولی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اگر کوئی اسمی قولی کرتا ہے تو اس کو فعلی سے بھی اعتراض نہیں ہے، اور اگر کوئی اسمی قولی کر کے فعلی سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں فعلی نہیں کروں گا، میں صرف اسمی قولی ہوں، تو بھائی اس کی جان بلا اسلام کیا ہے، اس کو اس کے مطابق جو وہ کرتا ہے سزا دو۔ اسلام کا قانون جو ہے وہ نرم بھی ہے اور سخت بھی ہے، جتنا وہ مخالفت میں کوئی کام کرے گا وہ اسلام کے دائرہ کار میں پھنستا جائے گا، اس کے اصول میں پھنستا جائے گا۔ اسلام کا قانون بڑا نرم بھی ہے اور سخت بھی ہے، تو اس میں کوئی سختی بھی نہیں ہے، یہ فطرت کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ ابھی تو میں مسلمین کی شرعی نسبت کے میٹاورس کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے وقت کے تقاضے کے مطابق کتنی اہمیتیں بنتی ہیں، اور اس کو ہم نے کیسے پس پردہ کتابوں کے اندر دبا دیا، اس لفظ کو ہی، اس پہچان کو ہی، اس نام کو ہی بدل کے رکھ دیا، پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ چلو ہمارے ملک میں نہ ہو، دوسرے ملک جن ملکوں میں اردو نہیں بولی جاتی وہاں مسلم استعمال ہوتا ہے، وہ فعل ہے، ورب ہے، کوئی بتانے والا نہیں، کوئی عالم دین نہیں، کوئی عالم دین اس بات کو کہتا ہی نہیں کہ یہ علم والی ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، اللہ کا بھی ترجمہ کر لو، گاڈ ہے تو جیڑی مرضی چیز دا ترجمہ کر لو، ترجمہ ہی کرنا ہے نا، مسلمان دا ترجمہ اسی کر لیا بس ٹھیک ہے، مسلمان ہے، مسلمان تو گل کوئی۔ وہ آگے جو یعنی کہ پورے کا پورا ایک نیٹ ورک ہے وہ سارا خراب ہوتا ہے، ہم نے اس کو چلانا ہے۔ ایک لفظ اگر اس کا ترجمہ نہیں ہمیں آتا پوری امت کو، تو جس پر ہم مسلمین ہوئے ہیں، تو اس کے بعد ہم اور کیا کام کریں گے، یا اور ہم نے کیا کامیابی حاصل کرنی ہے اس سے علاوہ؟
انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی، نسبت وحدت خدمت خیر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔